बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किस्सा ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने हमज़ा शहबाज के हाथ पर बैअत कर ली है। अगरचे इस बात को कोई मानेगा नहीं और शायद तरदीद भी इसकी आ जाए, लेकिन हकीकत ये है कि अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ तय हो चुका है। और उसकी वजह यह है कि बड़ी वजह यह है कि परवेज़ इलाही को अच्छी तरह एहसास हो गया है कि उसने गलत जगह पर जुआ खेल लिया था और वो उल्टा पड़ सकता है। और सिर्फ उल्टा पड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसके हाथ से स्पीकरशिप जा सकती है, बल्कि ये है कि उसके खिलाफ कुछ केसेस भी खुल सकते हैं। और इन केसेस में पंजाब असम्बली की इमारत की तामीर और तज़ीन और आइश के जो ठेके थे वो मामला था। और फिर ये कि इसने वहाँ जो भर्तियाँ की, और मज़ीद ये है कि 3 अज़ला में इसने इमरान खान के साथ एक समझौता किया हुआ था कि 3 अज़ला में मेरी पार्टी से मुराद ये कि इसके लोग, इसके ख़ानदान के लोग जो कुछ करेंगे आपने उसके रास्ते में नहीं आना है और कोई मेरिट वाला काम वहाँ नहीं होने देना। और वो 3 अज़ला की जो बादशाही चली आ रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक ये किस्सा है। और दूसरा फिर ये इस्लामाबाद में कल कुछ भगोड़ों ने 7, 8 या 9 भगोड़ों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मरीम नवाज़ को गंदी गालियां देने के बाद फरार हो गए। और किस तरह 2 सहाफ़ियों ने उनको रुसवा कर दिया। कुछ जिक्र इसका भी होगा। तो सरफ़हरिस्त ये परवेज़ इलाही का मामला है। परवेज़ इलाही का किस्सा तो आपको अच्छी तरह पता है कि पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ होता रहा। परवेज़ इलाही ने किस तरह पैंतरे बदले, कभी इमरान खान के साथ, कभी उस वक्त की मुत्तहदा अपोजिशन के साथ, और फिर आखिर में इसने शहबाज शरीफ की दावत ठुकरा कर इमरान खान से मुलाकात की और मामला तय कर लिए, लेकिन वो सारा मामला उल्टा पड़ गया। उसके बाद इसने पंजाब असम्बली के इजलास बुलाकर वज़ीर आला मुंतखब होने की कोशिश की, वो भी नाकाम हो गई। जब डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुलाया तो उस पर हमला करवा दिया। और पंजाब असम्बली के इजलास में इस तरह की हुल्लड़बाजी और गुंडागर्दी की कोई मिसाल नहीं मिलती। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से इसने स्पेशल एक गुड्डा फोर्स बुलाई हुई थी जिन्होंने अरकान असम्बली को मारा और दूसरी इस तरह की हरकतें की, जिनकी वजह से पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल एक मरतबा तो मखदूश होता हुआ नज़र आया। लेकिन वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर ये इसने गवर्नर कायम मकाम गवर्नर की समरी जो भेजी गई थी कि ये हल्फ उठा ले, उससे भी इनकार किया, इसलिए कि उसे ये अब भी ये उम्मीद थी कि भाई पंजाब असम्बली में कोई मौजज़ा होगा और मैं वज़ीर आला बन जाऊँगा। लेकिन हुआ ये कि एक तरफ तो वो जो रिट दरख्वास्त थी उस पर कोई फ़ैसला नहीं हो सका। हमज़ा शहबाज का जो इंतखाब है वो गैर कानूनी है, उसे गैर कानूनी करार दिया जाए, कलअदम करार दिया जाए। और दूसरी तरफ ये है कि PTI की तरफ से अक्सरियत हासिल करने की जो कोशिश थी वो भी नाकाम हो गई। तो गोया के रास्ते बंद पाया। और फिर उसे ताज़ा तरीन हालात जो हैं वो ये हैं कि मुक़्तदर इदारों की तरफ से जो ज़मानतें इस अपोजिशन को चाहिए थी, अपनी मुत्तहदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसको चाहिए थी, वो ज़मानतें मिल गई हैं। और ऐसा अंदेशा अब नहीं रहा कि बजट के बाद इस हुकूमत को चलता कर दिया जाएगा, जैसा कि 2 हफ्ते पहले तक ये अफवाहें और क़यास आराइयाँ उरूज पर थी। तो इस सारे मंजरनामे ने परवेज़ इलाही को मुकम्मल पसपाई पर मजबूर कर दिया। और इसका अंदाज़ा चौधरी शुजात को बहुत पहले से हो गया था। तकरीबन गालबन 1.5 महीने पहले की बात है, या सवा महीना हो गया होगा इसको, कि चौधरी शुजात ने आसिफ जरदारी से मुलाकात की। उस वक्त ये खबर अखबारात में आई थी और छपी भी थी ज़राए के हवाले से। यानी मुलाकात तो खैर हुई, लेकिन जो खबर ज़राए के हवाले से आई वो ये थी कि जरदारी के साथ चौधरी शुजात ने कोई मिन्नत तरला किया है कि आप कुछ बंदोबस्त करें ऐसा कि परवेज़ इलाही की स्पीकरशिप उससे नशीन है, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि काफ लीग के सारे लोग आपका साथ देंगे। उस वक्त जरदारी ने यकीन तो नहीं दिलाया, लेकिन ये वादा किया कि ठीक है मैं मुस्लिम लीग वालों से बात करूँगा। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग से बात की, लेकिन ये मामला ज़्यादा सामने नहीं आया और नहीं पता चल सका कि मुस्लिम लीग ने उस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया है। लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ पेशरफ्त अंदर खाते हुई ज़रूर है, क्योंकि उसके बाद ही फिर ये 2 दिन पहले चौधरी ख़ानदान के मुस्लिम लीग वालों से राब्ते भी हुए हैं। और कल फिर ये चौधरी सालक हुसैन और उनके जो दूसरे साथी शाफे साहब, क्या नाम है उनका, इन्होंने मुलाकात की हमज़ा शहबाज से। और इस मुलाकात में मज़ीद तफसीलात पर गौर किया गया और ये तय किया गया
کہ ٹھیک ہے قسم کا سیز فائر کر لیا جائے۔ پرویز الہی بدستور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر رہیں گے اور وہ حمزہ شہباز حکومت کے ساتھ عملی تعاون کریں گے۔ پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ ہونے کا امیدوار تھا اور اس کے لیے اس نے ہر ناجائز ہتھ کنڈہ اختیار کیا اور اپنی عزت اور آبرو کا بھی جنازہ نکالا۔ ہر لائن اس نے خود اپنی عزت کا احساس ہوتا ہے، اس احساس کی ریڈ لائن بھی اس نے عبور کر دی اور اپنی عزت اور آبرو کو سر بازار نیلام کروانے کے بعد اب یہ جو آمادہ ہوا ہے تو اس کو میں نے یہ نام دیا ہے کہ پرویز الہی نے حمزہ شہباز کی بیعت کر لی ہے۔ تو بدلے میں ظاہر ہے یعنی وہ تعاون کرے گا اور کاف لیگ کی جو ساری اسٹرینتھ ہے جس کے بارے میں پہلے یہ تھا کہ ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے، دو قومی اسمبلی میں ان کے ساتھ مل گئے ہیں، متحدہ جو حکمران اتحاد ہے اس کے ساتھ مل گئے ہیں اور دو ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی۔ تو وہ معاملہ ابھی تقریباً ختم ہو گیا ہے۔ اب کاف لیگ جو ہے وہ پوری کی پوری جماعت جو ہے سوائے مونس الہی کے وہ ساتھ دے گی حکمران اتحاد کا۔ مونس الہی جو ہے وہ اس طرح کا کردار ادا کرے گا کہ اس کی قومی اسمبلی کی رکنیت پر کوئی حرف نہ آئے، یعنی کہ اگر وہ خلاف ووٹنگ دے گا تو ظاہر ہے اس کے خلاف ریفرنس جا سکتا ہے، اگرچہ نہیں جائے گا کیونکہ ریفرنس تو بھیجے گا پارلیمانی پارٹی کا چیئرمین، وہ تو نہیں بھیجے گا، لیکن پھر بھی وہ قانونی گنجائش اس طرح کی رکھے گا کہ اس کے خلاف کوئی قانونی ضابطہ حرکت میں نہ آ سکے۔ لیکن باقی جو کاف لیگ ہے وہ اعلانیہ نہ صحیح، خاموش سطح پر ہی صحیح حکمران اتحاد کا ساتھ دے گی۔ بدلے میں کیا ملے گا پرویز الہی کو؟ ظاہر ہے ایک تو سب سے بڑا انعام تو یہی ہے کہ وہ اسپیکرشپ کے عہدے پر رہے گا، حالانکہ پرویز الہی کو اسپیکرشپ کے عہدے سے الگ کرنے میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی ہے، مسلم لیگ نون کے پاس تعداد موجود ہے۔ اور یہ ضمنی الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کی جو جس کو کہتے ہیں نا سادہ اکثریت، وہ بھی اسے مل جائے گی۔ سادہ اکثریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 50% سے زیادہ۔ اس وقت 50% زیادہ اکثریت اس لیے نہیں ہے کہ 20 ارکان کی جو سیٹیں خالی ہیں جو پی ٹی آئی کے ان کے لوگ حامی تھے وہ ڈی سیٹ ہو گئے، تو مطلوبہ اکثریت جو سادہ اکثریت چاہیے وہ اب حمزہ شہباز کو نہیں ہے۔ لیکن ان کو اکثریت اس طرح حاصل ہے کہ جو مجموعی گنتی جو باقی ماندہ ارکان ہیں 20 کو نکال کر، ان میں مسلم لیگ نون کو 1 یا 2 ووٹوں کی اکثریت ہے۔ اب اس اکثریت میں 2 ووٹوں کا اضافہ ہو گیا کیونکہ مسلم لیگ نون میں جو عمران خان نے ایک فارورڈ گلاب بنایا تھا 4 ارکان کا، اس میں سے 2 اشرف انصاری اور ایک اور صاحب، یہ 2 واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ دوبارہ اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے، اور یہ بھی اشرف انصاری نے پریس کانفرنس بھی کر دی کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، دور ہو گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ضمیر کا بیدار ہونا کسے کہتے ہیں، اور غلط فہمیاں دور جب ہو جاتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ سیاست کی ایک گندی روایت ہے، لیکن اب یہ چل رہی ہے، اسی طرح چلے گی۔ بہرحال اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 2 کے حساب سے بڑھ گئی ہے۔ اور اب پرویز الہی کے چلیے اس کو ہم اگر یہ نہیں کہتے کہ بیعت کر لی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹرل ہو گئے۔ تو پرویز الہی کے نیوٹرل ہونے سے مسلم لیگ نون کو 1 ووٹ کی حمایت اگر مزید نہیں ملی تو 1 ووٹ کی مخالفت کا جو سامنا تھا وہ بھی ٹل گیا۔ تو اب پرویز الہی کو سامنے جو چیزیں ہیں وہ 3 اضلاع میں اس کی حکومت باقی رہے گی۔ پنجاب اسمبلی کے اندر جو گھپلے کیے ہیں ان پر سے پردہ چشم پوشی کی جائے گی، اور جو مقدمات دوسرے بن سکتے تھے یا بنے ہوئے ہیں ان کو پرسو نہیں کیا جائے گا۔ وہی گندی سیاست کی گندی روایات، مجبوری کا نام شکریہ، یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس بات سے ظاہر عمران خان کو بھی مزید اس شاک لگے گا کہ یہ پنجاب اسمبلی میں تو ہماری اور بھد اڑ گئی۔ اس واقعے کے بعد پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ارکان میں مزید بددلی پھیلے گی، اور یہ تو طے ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان کا ایک گروپ جو ڈی سیٹ ہو گئے، ان کے علاوہ بھی ایک گروپ ایسا ہے کہ اگر اب تو خیر امکان کم ہے، لیکن اگر حمزہ شہباز سے کہا جاتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں یا ری پولنگ کروائیں، تو حمزہ شہباز کی مخالفت میں جو ووٹ آئیں گے وہ ان کے حق میں ووٹ آنے والوں سے خاصے کم ہوں گے۔ اور یہی کیفیت وفاق میں بھی ہے، جہاں تقریباً تمام ارکان قومی اسمبلی نے عمران خان سے مطالبہ کر دیا ہے کہ اپنی پالیسی واضح کریں اور قومی اسمبلی استعفیٰ دینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا اسے واپس لیں، اور یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑی تشویشناک بات ہے۔ تو پرویز الہی کو رعایتیں مل جائیں گی، اور حمزہ شہباز کو ابھی
کافی ریلیف مل جائے گا. لیکن اس بات سے پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ظاہر بہت ناراض ہیں، جیسے کہ اعجاز چودھری. اس نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں کہا کہ کاف لیگ جو ہے یہ منافقت کر رہی ہے، یہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہیں. اعجاز چودھری کو آپ جانتے ہیں، 2 دن پہلے اس نے ایک اجتماع میں مریم نواز کے خلاف نہایت گندی اور غلیظ قسم کی گفتگو کی، جس کو میں اپنے اس بلاگ میں شامل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ بہت ہی آؤٹ آف دی وے جا کر غلاظت کا اس نے مظاہرہ کیا تھا. خیر وہ تو ظاہر ہے جس طرح کی خاندان کی تربیت ہوتی ہے، آدمی اسی طرح بولتا ہے، تو وہ بیچ میں ضمنی ذکر آ گیا. لیکن یہ ہے کہ اب اس کی نتیجے میں پی ٹی آئی کے اندر مایوسی اور بڑھے گی. پی ٹی آئی پہلے ہی مایوسی کا شکار ہے. تو اب رہا یہ جو ایشو جو ہے ریٹائرڈ، کچھ لوگوں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اور پریس کانفرنس کرنی تھی پریس کلب کے اندر، لیکن وہاں اجازت نہیں ملی، جو ایک بہت معنی خیز واقعہ ہے کہ پریس کلب میں تو عموماً کوئی بھی جا کر پریس کانفرنس کر سکتا ہے، ایک زبانی رسمی اجازت انتظامات وغیرہ کے حوالے سے بات چیت وہ چلتی ہے، اس کے بعد ان کو اجازت مل جاتی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی اور طرف سے ایک ناپسندیدگی ظاہر کی گئی کہ یہ لوگ پریس کانفرنس کیوں کرنے آ رہے ہیں. بہرحال انہوں نے پریس کلب کے باہر پریس کانفرنس کی. ان میں وہ علی کلی خان بھی تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ 1971 میں یہ جنگ لڑنے کے بجائے بھاگ گیا تھا، جنگلوں میں چھپ گیا تھا. تو اس طرح کے کچھ دوسرے بھگوڑے تھے، 7-8 ان کی تعداد تھی، لیکن ان کے ساتھ 25-30 آنٹیاں تھیں پی ٹی آئی کی، اور 40-50 آنٹے بھی تھے. اور وہ اس طرح ایک کارنر میٹنگ کا سا منظر بن گیا، 100 افراد کے قریب، بلکہ 100 سے زیادہ، کیونکہ 15-20 صحافی بھی وہاں پہنچ گئے تھے جو بیٹ رپورٹر تھے. ان کے علاوہ ان میں جو زیادہ قابل ذکر تھے وہ تھے مطیع اللہ جان اور اعجاز سید صاحب. تو انہوں نے خیر ریٹائرڈ لوگوں نے، بھگوڑوں نے پریس کانفرنس میں اس حکومت کے خلاف باتیں کی اور مریم نواز کو بھی گالیاں دی. مریم نواز کے کتے مرد آباد کے نعرے لگائے. اس طرح کی پریس کانفرنس تھی، اور اس میں ایک بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں 90 دن کے اندر الیکشن کراؤں گا، تو وہ کیوں نہیں کرایا. اب یہ وہ بات ہے جس کا نوٹس لیا جانا چاہیے، کیونکہ اصولی طور پر آرمی چیف الیکشن نہیں کرایا کرتا، نہ ہی وہ یہ یقین دلایا کرتا کہ میں 90 دن میں الیکشن کرا دوں گا، الا یہ کہ وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو، اس نے حکومت پر قبضہ کر لیا ہو. اگر وہ آرمی چیف کے عہدے پر فائز ہے تو وہ ایسا وعدہ کر ہی نہیں سکتا، اور الیکشن کرانا تو حکومت کا کام ہے، آرمی چیف کا کام تو نہیں ہے. اور دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آرمی مسلسل یہ بات تکرار کر رہی ہے، اس بات کا اعادہ کر رہی ہے اور یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہے سب طبقات کو کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم سیاست میں مداخلت نہیں کر رہے، نہ کریں گے. تو پھر یہ بریگیڈیئر صاحب کے اس دعوے کے بعد کہ جنرل باجوہ نے 90 دن میں الیکشن کرانے کا وعدہ کیا تھا، اس پر سوال پیدا ہو گیا کہ کیا یہ بریگیڈیئر سچ بات کر رہا ہے. میرے خیال میں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے. بہرحال اونگیاں بونگیاں مارنے کے بعد جب مطیع اللہ جان نے سوال کرنے کی کوشش کی تو یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور گالیاں دیتے رہے مریم نواز کو، مطیع اللہ جان کو اور دوسرے. اعجاز سید نے بھی ایک بڑا کڑوا سوال کیا کہ جناب آپ جب اسامہ بن لادن کے ٹھکانے پر امریکہ نے حملہ کیا تو اس وقت آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ تو اس وقت حاضر سربز تھے، تو آپ لوگوں نے اس وقت کیا کیا؟ تو اس کا جواب یہ صاحبان نہیں دے سکے اور وہاں سے انہوں نے بھاگنے میں ہی عافیت اختیار کی. اب جو سول سوسائٹی ہے وہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ جو ریٹائرڈ اس طرح کے لوگ ہیں ان کو اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے پر قانونی شکنجے کے اندر لانا چاہیے، ان کی پینشن زمرات وغیرہ ختم کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سیاسی پارٹی کے ٹٹو بن کر میدان میں آتے ہیں، حالانکہ یہ ریٹائرڈ فوجی ہیں. اور اب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو بڑی اہتمام کے ساتھ یہ اخبارات کو اور میڈیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ فلاں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، فلاں ریٹائرڈ میجر جنرل، فلاں ریٹائرڈ بریگیڈیئر. اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اگر آپ نے پی ٹی آئی کا ورکر بن کر کام کرنا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پر آئیں. الگ سے پریس کانفرنس کر کے ایک گمراہ کن تاثر دینے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جیسے مسلح افواج کے کچھ حصے جو ہیں وہ عمران خان کی حمایت پر کمر بستہ ہو چکے ہیں. یہ بالکل جھوٹ ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور عمران خان نے جو یہ ایک کمپین چلائی تھی
تو اس کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے اندر کسی طرح کی لڑائی خانہ جنگی اگر ممکن ہو سکے تو اس کا اہتمام کیا جا سکے اور اس کے لیے میدان ہموار کیا جا سکے، لیکن اس میں عمران خان کو 0% کامیابی ہوئی، ناکام ہوا۔ اور یہ ایکس سروس مین سوسائٹی اور ویٹرنز آف وارز پتہ نہیں کیا اس طرح کے جو نام رکھ کر لوگ آ رہے ہیں، یہ ایک حقیر اقلیت ہیں۔ ویٹرنز تو ہزاروں ہیں پاکستان میں، بالکل میرے خیال ہے لاکھوں میں ہوں گے، تو ان میں سے 8-10 از کار رفتہ قسم کے یہ بڑھؤ میدان میں اگر آ گئے ہیں تو یہ ظاہر ہے ان کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، جنہوں نے مشرف کے دور میں بھی ٹکا کر کرپشن کی، اور جن میں سے کچھ نے عمران خان کے دور میں بھی مزے اڑائے۔ تو اب وہ سارے دور نکل گئے ہیں، یہ اب ایک قسم کی باقیات ہیں جو آخری شمع کا جو شعلہ ہے آخری بار بھڑکتا ہے، تو ان کی کیفیت اسی طرح کی ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنا مذاق اڑوایا ہے اور فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن جو بھی انہوں نے کیا وہ ایک ناکام کوشش تھی۔ ناکامی کے بعد یہ 2 صحافیوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ جنرل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو جو درپیش صورتحال ہے اس میں جرنیلوں کو اپنی زمینیں واپس کر دینی چاہیے؟ ملک میں معاشی جنازے کا تو جنرل صاحب یہ جو بزنسز ہیں جو جنرلز کے کچھ فرمائیں گے؟ کر رہے ہو جو تم بیگ صاحب نے کیا تھا، سٹاپ اٹ۔ نہیں سر، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں سر، یہ ملک کا معاملہ ہے، آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے اوپر۔ اپنی عزت سنبھالو۔ اور سر میں اپنی عزت سنبھالی ہوئی ہے، آپ اپنی عزت سنبھالیں سر جرنلسٹوں کو سوال نہیں کرنے دیا آپ کی پریس کانفرنس میں۔ یار یہ پلیز ڈونٹ ٹچ پلیز۔ مجھے کرنے دینا، جب تک یہ نو انٹری۔ کیا سر کیا جرنیلوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ کیا پارلیمنٹ کو ماننا چاہیے؟ آپ کے دور میں 2 مئی 2011 ہوا، اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا، آپ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اسامہ بن لادن کا واقعہ آپ کے دور میں ہوا، آپ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ سر ملکی سلامتی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا 1971 کے بعد، کچھ بتائیں گے سر؟ کچھ بتائیں گے سر؟ 2 مئی 2011 کو پاکستان میں امریکہ نے آپریشن کیا، آپ نے کیا کارروائی کی؟ آپ سیکرٹری ڈیفنس تھے۔ آپ کے دور میں 2 مئی 2011 ہوا، اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا، آپ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ اسامہ بن لادن کا واقعہ آپ کے دور میں ہوا، آپ نے اپنے عہدے سے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ سر ملکی سلامتی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا 1971 کے بعد، کچھ بتائیں گے سر؟ کچھ بتائیں گے سر؟ 2 مئی 2011 کو پاکستان میں امریکہ نے آپریشن کیا۔